बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। मैं आपको उर्दू के लेक्चर नंबर 16 में खुशामदीद कहती हूँ। सबक की तरफ जाने से पहले हम चंद चीज़ें देख लें। तो आपको बताती चलूँ कि आज हम ग्रामर जो है उर्दू ग्रामर, उसका एक टॉपिक, उसका एक उन्वान पढ़ेंगे। उर्दू ग्रामर क्यों सीखी जाती है? तो उर्दू ग्रामर जो है वो उर्दू ग्रामर ज़बान के उसूल और ज़बान के कवायद के लिए सीखी जाती है। जुमले को कैसे बोला जाए, कैसे लिखा जाए, कैसे पढ़ा जाए, तो इसलिए उर्दू ग्रामर सीखी जाती है। बेटा, उर्दू ज़बान को सीखने और पढ़ने और लिखने की इब्तिदा जो है वो किस से हुई? वो हुरूफ़ तहज्जी से हुई। ठीक है, अलीफ़ हर्फ है और मिला के ये सारे हुरूफ़ तहज्जी जो हैं, अलीफ़ से या तक तमाम हुरूफ़ तहज्जी हैं, जो टोटल मतलब 37 हैं। जो कितने हैं? 37 हैं। और दो चश्मी हा जो है उससे मिला के ये 52 बनते हैं। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा हरूफ का मजमुआ, जब हम हर्फ को मिलाते हैं आपस में तो उनका मजमुआ बन जाता है हरूफ, और हरूफ को जब मिलाते हैं तो उनसे लफ्ज़ बनते हैं। ठीक है, और लफ्ज़ से क्या बनता है? लफ्ज़ से अल्फाज बनते हैं। बहुत से लफ्ज़ मिलकर क्या बनाते हैं? अल्फाज बनाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो है वो कलमा। कलमा क्या होता है? कलमा बामानी लफ्ज़, बामानी जुमला। ठीक है, बामानी लफ्ज़ या बामानी जुमला। ठीक है, और कलमे की जो इक़साम है वो क्या है? इस्म, फ़ेल और हर्फ। कलमे की इक़साम क्या है? इस्म, फ़ेल और हर्फ। इस्म जो है किसी भी चीज़ का, जगह का, शख्स का नाम। ठीक है, इस्म किसी भी चीज़, शख्स या जगह के नाम को कहते हैं। तो आज हम इस्म की इक़साम पढ़ेंगे। इस्म की मुख्तलिफ़ इक़साम होती हैं। इस्म की इक़साम जो हैं वो बनावट के लिहाज से भी होती हैं। ठीक है, मानी के लिहाज से भी होती हैं, जिन्स के लिहाज से भी होती हैं, तादाद के लिहाज से भी होती हैं। तो आज हम इस्म की इक़साम पढ़ेंगे बनावट के लिहाज से, यानी कैसे जो है इस्म कैसे बनाया जाता है। ठीक है, किस से इस्म बनता है, किस से इस्म नहीं बनता, तो ये हम सारी चीज़ें आज पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें जामिद इस्म की इक़साम कितनी हैं? 3। इस्म की इक़साम कितनी हैं? 3। नंबर 1 इसमें जामिद, नंबर 2 इसमें मस्दर, और नंबर 3 इसमें मश्तक। नंबर 3 इसमें मश्तक। तो बेटा सबसे पहले हम इसमें जामिद के बारे में पढ़ते हैं। जामिद का आपको मतलब भी पता होगा कि जामिद जो है वो ठोस चीज़ होती है। ठीक है, और इस्म क्या है? नाम है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसमें जामिद है क्या। तो इसमें जामिद वो इस्म है जो ना किसी काम का नाम हो, यानी जो किसी भी काम का नाम ना हो बल्कि किसी चीज़ का नाम हो। ठीक है, किसी काम का नाम ना हो, ना खुद किसी मस्दर से बना हो और ना ही उससे कोई बने। ठीक है, जो ना खुद किसी मस्दर से बना हो और ना ही उससे बने, और उससे कोई कलमा भी ना बन सकता हो। अब देखें, पत्थर से कोई कलमा नहीं बन सकता, पत्थर से कोई कलमा नहीं बन सकता, कोई इस्म नहीं बन सकता, कोई लफ्ज़ नहीं बन सकता, कोई काम नहीं बन सकता। इसी तरह चूना, चूना से भी कोई लफ्ज़, काम, कोई भी इस्म नहीं बन सकता। इसी तरह मेज़, मेज़ से भी कोई चीज़ नहीं बन सकती, कोई इस्म नहीं बन सकता, कोई काम नहीं बन सकता। मस्दर से ये मस्दर नहीं बन सकता, कोई भी कलमा नहीं बन सकता। इसी तरह किताब है और इसी तरह कलम है। तो इसमें जामिद क्या है? इसमें जामिद वो इस्म है जो ना खुद किसी से बना और ना उससे कोई इस्म बने। इसमें जामिद क्या है? जो ना खुद किसी से बना और ना उससे कोई चीज़ बने। ठीक है, आगे देखें, इसमें मस्दर दूसरे नंबर पर है। इसमें मस्दर, तो बेटा इसमें मस्दर वो इस्म है जो किसी काम के नाम को ज़माने के ताल्लुक़ के बग़ैर ज़ाहिर करे, यानी किसी काम के नाम को ज़ाहिर करते हैं मगर उसमें ज़माने का ताल्लुक़ नहीं पाया जाता कि ये काम कब हुआ। ठीक है, उसमें ज़माने का ताल्लुक़ नहीं पाया जाता कि ये काम कब हुआ, बल्कि काम के नाम को ज़ाहिर करते हैं, काम के नाम को ज़ाहिर करता है। तो ऐसे इस्म ख़ुद किसी कलमे से नहीं बनते हैं। तो ऐसे इस्म जो होते हैं वो ख़ुद तो किसी कलमे से नहीं बनते हैं, लेकिन इनसे बहुत से कलमे बनते हैं। ठीक है, इन इस्मों के आखिर में क्या आता है? ना होता है। ये वो इस्म होते हैं जो काम का नाम होते हैं, मगर ऐसा काम जो ज़माने से ताल्लुक़ ना रखता हो। कैसा काम? ऐसा काम जो ज़माने से ताल्लुक़ ना रखता हो।
ٹھیک ہے، تو ایسے اسم خود کسی کلمے سے نہیں بنتے، لیکن ان سے بہت سے کلمے بنتے ہیں۔ تو ان کی پہچان کیا ہے؟ ان اسموں کے آخر میں کیا آتا ہے بیٹا؟ نا ہوتا ہے۔ ان اسموں کے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ نا ہوتا ہے۔ دیکھیں نیچے کچھ مثالیں دی گئی ہیں، تو اس میں دیکھیں مثلاً لکھنا، نون الف نا دیکھیں آخر میں، سمجھنا اب یہ کام ہے، لکھنا کیا ہے؟ کام ہے۔ سمجھنا کیا ہے؟ کام ہے۔ سکھانا کیا ہے؟ کام ہے۔ تیرنا کیا ہے؟ کام ہے۔ اڑنا کیا ہے؟ کام ہے۔ دھونا کیا ہے؟ کام ہے۔ کھانا کیا ہے؟ کام ہے۔ پینا کیا ہے؟ کام ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ سارے کام جو ہیں تو دیے گئے یہاں پہ بتائے گئے ہیں، اور ان کے آخر میں نہ آتا ہے، مگر یہ کسی زمانے کو ظاہر نہیں کیا گیا کہ کب لکھا گیا، کب سمجھا گیا، کب سکھایا گیا، کب تیرا گیا۔ صرف لکھنا، سمجھنا، سکھانا، تیرنا، اڑنا، دھونا، کھانا، پینا وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں مصدر کیا ہے؟ وہ اسم جو کسی کام کے نام کو زمانے کے تعلق کے بغیر ظاہر کرے، ٹھیک ہے، یعنی ایسے اسم جو خود کسی کلمے سے نہیں بنتے اور اس سے بہت سے کلمے بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان اسموں کے آخر میں کیا آتا ہے؟ نا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں تیسرے نمبر پہ آتا ہے اسم مشتق۔ تو بیٹا اسم مشتق وہ اسم ہے جو کسی مصدر سے بنا ہو۔ جو کس سے بنا ہو؟ جو کسی مصدر سے بنا ہو۔ مثلاً پکڑنا سے پکڑ، اب دیکھیں یہ پکڑنا کیا ہے؟ کام ہے، ٹھیک ہے، کسی زمانے کا تعلق اس میں ظاہر نہیں ہو رہا اور اس کے آخر میں نہ آ رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس میں مصدر ہے۔ تو اس میں مصدر سے اس میں مشتق بنتا ہے، یعنی اس میں مصدر سے کیا بنتا ہے؟ اس میں مشتق۔ پکڑنا سے پکڑ، پکڑنے والا وغیرہ۔ لکھنے سے لکھائی، لکھنے والا، یہ لکھنے سے نہیں ہے، لکھنا، لکھنا سے لکھائیے بیٹا، تو یہ کیا ہے؟ لکھنا سے لکھائی، یا لکھنے والا یا لکھا ہوا، یہ سارے اس میں مشتق ہے۔ لکھائی، لکھنے والا یا لکھا ہوا، یہ کیا ہے؟ اس میں مشتق ہے۔ تو یہ کس سے بنے ہیں؟ اس میں مصدر سے۔ اس میں مصدر کو ہم نے کیسے پہچانا؟ اس میں مصدر کو ہم نے ایسے پہچانا جیسے لکھنا کے لکھنا نون جو ہے، نون الف نا کیا ہے؟ اس میں مصدر کی علامت ہے۔ حامد، اب دیکھیں نیچے کچھ مثالیں دی گئی ہیں، میں نے آپ کو 3 پڑھائے، اسم کی اقسام بناوٹ کے لحاظ سے پڑھائیں، جس میں اس میں جامد آتا ہے، یعنی جو خود تو کسی کلمے سے نہیں بنتا اور نہ اس سے کوئی کلمہ بنتا ہے، جیسے پتھر، چونا، میز اور قلم۔ اسی طرح اس میں مصدر وہ اسم ہے جو کسی کام کے نام کو ظاہر کرتا ہے، مگر وہ کام جو ہے کسی زمانے کے تعلق کے بغیر ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اسم خود تو کسی سے نہیں بنتا، مگر اس سے بہت سے کلمے بنتے ہیں، اور اس سے ہی اس کی اسم کی اقسام کی تیسری قسم بنتی ہے، کون سی؟ اسم مشتق، ٹھیک ہے۔ لکھنا سے لکھائی یا لکھا ہوا، سمجھنا سے سمجھا ہوا، سکھانا سے سکھایا یا سکھایا ہوا، تیرنا سے تیراکی یا اڑنا سے اڑا، دھونا سے دھویا یا کھانا سے کھایا، پینا سے پیا وغیرہ۔ اس طرح اس میں مصدر سے کیا بنتے ہیں؟ اس میں مشتق۔ تو اب آپ دیکھیں یہ کچھ مثالیں دی گئی ہیں، حامد، دوات، درخت اور میز۔ حامد کیا ہے؟ اسم ہے، مگر حامد کون سا اسم ہے؟ اس سے کوئی حامد سے کچھ بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ یہ کسی سے بنا ہے؟ نہیں بنا، تو یہ کیا ہے؟ حامد اس میں جامد ہے۔ اسی طرح دوات سے کوئی لفظ نہ بنتا ہے اور نہ دوات کسی سے بنا ہے، تو یہ کیا ہے؟ جامد۔ اور درخت نہ کسی سے بنتا ہے، نہ کسی اسم سے بنتا ہے، اور نہ اس سے کوئی لفظ بنتا ہے، تو یہ درخت اور میز کیا ہے؟ اس میں جامد۔ حامد، دوات، درخت اور میز کیا ہے؟ اس میں جامد۔ اور اب دیکھیں ہم اس میں مصدر دیکھتے ہیں جس کے آخر میں نہ آتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو کسی کام کو ظاہر کرتے ہیں، جانا، نکلنا، پڑھنا، کھانا، بولنا وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اسی سے جانے سے جانے والا، نکلنا سے نکلنے والا، یا پڑھنا سے پڑھنے والا، کھانا سے کھانے والا، بولنا سے بولنے والا، یا پڑھنا سے پڑھائی یا بول، اس طرح کے بہت سے الفاظ جو نکلتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ اس میں مشتق ہوتے ہیں۔ اچھا، اب ہم نے ان تینوں چیزوں کے بارے میں سمجھ لیا، تو اب ہم جس سے لفظ بنتے ہیں ہم اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں کہ اس میں مصدر سے جو اسم بنتے ہیں، یعنی اس میں مشتق بنتے ہیں اور مزید اس سے لفظ نکلتے ہیں، تو وہ کیسے بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں مصدر کیسے بنائے جاتے ہیں۔ اس میں مصدر بنانے کا قاعدہ، یعنی وہ اسم جن کے آخر میں نہ آتا ہو، کیا؟ وہ اسم جن کے آخر میں نہ آتا ہو
اور اگر نہ ہٹا دیا جائے تو کسی کام کا حکم دیا جاتا ہو، یعنی وہ اسم، اس میں مصدر وہ اسم ہے جس کے آخر میں کیا آتا ہے، جس کی پہچان کیا ہے، اس کے آخر میں نہ آتا ہے۔ اگر نہ ہٹا دیا جائے تو کس کا صیغہ بن جاتا ہے، حکم کا صیغہ بن جاتا ہے۔ کس کا، حکم کا صیغہ۔ اب دیکھیں لڑنا، اگر اس کے آگے سے ہم نہ ہٹا دیں تو لڑ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو لڑ کیا ہے، حکم دیا جا رہا ہے نا، تو اس لیے نہ ہٹا دیا جائے تو حکم کا صیغہ جب بنتا ہے تو وہ اس میں مصدر ہوتا ہے۔ کچھ ایسے الفاظ بھی ہیں جن کے آخر میں نہ آتے ہیں مگر وہ اس میں مصدر نہیں ہوتے۔ کیسے؟ کیونکہ ان کے آگے سے نہ ہٹا دیا جائے تو وہ حکم کا صیغہ نہیں بنتے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس میں مصدر اور حکم کا صیغہ دیکھیں، جس میں حکم دیا جائے، لڑنا کے آخر سے نہ ہٹا دیا تو لڑ حکم دیا جا رہا ہے، مسکرانا کے آخر سے نہ ہٹا دیا جائے تو مسکرا، پڑھنا کے آخر سے نہ ہٹا دیا جائے تو پڑھ، بنانا کے آخر سے نہ ہٹا دیا جائے تو بنا، ٹھیک ہے۔ بیٹا آگے دیکھیں، اب کچھ ایسے الفاظ آپ کو دکھا رہی ہوں کہ جن کے آخر میں نہ آتا ہے مگر وہ اس میں مصدر نہیں ہے۔ وہ اس میں مصدر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اگر ہم ان کے آگے سے نہ ہٹا دیں گے تو حکم کا صیغہ نہیں بنے گا۔ اب دیکھیں سپنا کے آگے سے ہم نے نہ ہٹا دیا تو سب بن گیا۔ اب یہ حکم کا صیغہ تو نہیں بن رہا، کسی چیز کا حکم تو نہیں دیا جا رہا۔ اب تانا کے آگے سے نہ ہٹا دیا تو تا بن گیا، جتنا کے آگے سے نہ ہٹا دیا تو جت بن گیا، گھنا کے آگے سے نہ ہٹا دیا تو گھا بن گیا۔ اسی طرح بچھونا، اب بچھونا کے آگے سے نہ ہٹا دیا تو بچھو بن گیا۔ تو یہ کیا ہے، یہ حکم کا صیغہ نہیں بن رہا، تو اس لیے یہ اس میں مصدر نہیں ہے، یہ اس میں مصدر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان الفاظ کے آخر سے نہ ہٹایا تو بے معنی لفظ رہ گئے، تو یہ بے معنی لفظ رہ گئے، یہ کوئی حکم کا صیغہ نہیں بن رہا، تو اس لیے یہ اس میں مصدر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں مصدر کی پہچان دیکھیں، تو بیٹا اس میں مصدر کی پہچان کیا ہے کہ اس میں مصدر کے آخر میں ہمیشہ نہ آتا ہے۔ اس میں مصدر کی پہچان کیا ہے؟ اس میں مصدر کے آخر میں ہمیشہ نہ آتا ہے اور نہ ہٹانے سے حکم کا صیغہ بن جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی کیونکہ میں نے پیچھے مثالوں کے ساتھ آپ کو سمجھایا ہے، ٹھیک ہے۔ بیٹا آگے دیکھیں، اس میں مصدر سے اس میں مشتق بنانے کا قاعدہ۔ تو اس میں مصدر سے اس میں مشتق کیسے بنایا جاتا ہے؟ ظاہر ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں مصدر خود تو کسی سے نہیں بنتا مگر اس سے بہت سے الفاظ اور بہت سے اسم بنتے ہیں، تو اس میں مصدر سے اس میں مشتق بھی بنتا ہے۔ تو اس میں مصدر سے نکلا ہوا کیا ہوتا ہے؟ اس میں مصدر سے جو نکلا ہوا ہوتا ہے اس میں مشتق، ٹھیک ہے، اس میں مصدر سے اس میں مشتق، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس میں مصدر اور اس میں مشتق۔ اب اس میں مصدر کیا ہے؟ لکھنا کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے آخر میں نہ آتا ہے، اگر نہ ہٹا دیں تو لکھ کا صیغہ آئے گا، یعنی حکم کا صیغہ آئے گا، تو یہ اس کی پہچان ہے، اس لیے یہ کیا ہے؟ اس میں مصدر ہے۔ اب ہم اس میں مصدر سے اس میں مشتق بنائیں گے، کیسے بنائیں گے؟ لکھنا سے لکھائی، لکھنا سے لکھائی، تو لکھائی کیا ہے؟ اس میں مشتق ہے۔ مسکرانا سے مسکراہٹ، اب دیکھیں مسکرا نہ ہٹا دیا تو مسکرا کیا ہے؟ حکم کا صیغہ آ رہا ہے، اور نہ کیا ہے؟ اس میں مصدر کی پہچان ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس میں مصدر ہے، اور اس کے آخر سے نہ ہٹا دیا تو مسکرا حکم کا صیغہ ہے، اور اس میں مصدر سے ہم مشتق کیسے بنائیں گے؟ مسکرانا سے مسکراہٹ، مسکرانا سے مسکراہٹ۔ اب ہم اس میں جامد پہ ایک نظر ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں جامد ایسے اسم جن کو تبدیل نہ کیا جا سکتا ہو، ٹھیک ہے، نہ خود کسی سے بنے اور نہ اس سے کوئی اسم بنے، نہ خود کسی سے بنے اور نہ اس سے کوئی اسم بنے، جیسے چٹان، تلوار اور کتاب، ٹھیک ہے، جیسے چٹان، تلوار اور کتاب۔ تو بیٹا اس میں جامد جو ہے وہ کیا ہے؟ ایسا اسم جن کو تبدیل نہ کیا جا سکتا ہو، یعنی ایسا اسم جو تبدیل نہ کیے جا سکتے ہوں، جس سے جو خود نہ کسی سے بنے اور نہ اس سے کوئی اسم بنے، ٹھیک ہے۔ اب ہم تفہیمی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم کسے کہتے ہیں؟ تو بیٹا اسم کسی چیز، شخص یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں، جیسے حامد، دوات، مانسرہ، ٹھیک ہے۔ اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو اسم کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسم کی مختلف قسمیں ہیں، جس میں اسم کی قسموں میں بناوٹ کے لحاظ سے بھی آتا ہے، معنی کے لحاظ سے بھی، تعداد کے لحاظ سے بھی اور جنس کے لحاظ سے بھی،
ٹھیک ہے، تو جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ مزید قسموں پہ اس بات کریں گے۔ تو آج ہم اسم کی جو ہم نے قسم پڑھی تھی وہ تھی اسم کی اقسام بناوٹ کے لحاظ سے۔ نیکسٹ کوسچن دیکھیں، بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی اقسام کتنی ہیں؟ تو بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی کتنی اقسام ہیں؟ 3۔ کون کون سی؟ اس میں جامد، اس میں مصدر، اس میں مشتق۔ اس میں جامد وہ اسم جو خود نہ کسی سے بنے اور نہ اس سے کوئی اسم بنے، جیسے چٹان، کتاب، ٹھیک ہے۔ اور اس میں مصدر وہ اسم ہے جو خود تو کسی سے نہیں بنتا مگر اس سے جو ہے بہت سے الفاظ بنائے جا سکتے ہیں، بہت سے اسم بنائے جا سکتے ہیں۔ اور اس میں مشتق جو اس میں مصدر سے بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس میں مصدر کی پہچان کیا ہے؟ تو اس میں مصدر کی پہچان یہ ہے کہ اس میں مصدر کسی کام کا نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے لکھنا کو کے آخر میں نہ آتا ہے، اور یہ کسی بھی مصدر اسم کے آخر میں اگر نہ آئے اور وہ کام کو ظاہر کرے تو نہ ہٹا دینے سے حکم کا صیغہ بنے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں مصدر۔ تو اس کی پہچان کیا ہے کہ اس میں مصدر کے آخر میں نہ آتا ہے اور نہ ہٹانے سے حکم کا صیغہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں مشتق کس سے بنایا جاتا ہے؟ تو بیٹا اس میں مشتق اس میں مصدر سے بنایا جاتا ہے۔ آگے دیکھیں اہم نکات۔ تو ہم نے آج پڑھا اسم کی اقسام بناوٹ کے لحاظ سے۔ تو اسم کی اقسام بناوٹ کے لحاظ سے کتنی ہیں؟ 3۔ اس میں مصدر، اس میں جامد اور اس میں مشتق، ٹھیک ہے۔ اسم کی اقسام بناوٹ کے لحاظ سے کتنی ہیں؟ 3۔ اس میں مصدر، اس میں مشتق اور اس میں، تو اسم کی اقسام 3 ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں جامد وہ اسم ہوتا ہے جو خود تو کسی سے نہیں بنتا مگر اس سے بھی کوئی لفظ نہیں بنتا، جیسے دوات جو خود بھی کسی سے نہیں بنتا اور اس سے بھی کوئی اسم نہیں بنتا۔ اور اس میں مصدر کیا ہے؟ اس میں مصدر جو خود تو کسی سے نہیں بنتا مگر اس سے بہت سے اسم بنائے جاتے ہیں، بہت سے لفظ بنائے جاتے ہیں۔ اور اس میں مصدر سے جو ہے اس میں مشتق بنایا جاتا ہے، اس میں مشتق جو ہے وہ اس میں مصدر سے بنایا جاتا ہے۔ بیٹا اس میں جامد جو ہے وہ اس کے بارے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ نام ہوتے ہیں، کسی بھی چیز کے نام ہوتے ہیں، جیسے دوات کسی بھی اس کے نام ہوتے ہیں جو خود کسی سے نہیں بنتے اور نہ ان سے کوئی لفظ نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں مصدر بنانے کا قاعدہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں مصدر کے آخر سے اگر نہ ہٹا دیا جائے، یعنی یہ کام کو ظاہر کرتا ہے اور کام وہ ہوتا ہے کہ جس میں زمانہ جو ہے زمانے کا تعلق نہ پایا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے آخر سے اگر نہ ہٹایا جائے تو حکم کا صیغہ بنتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اس میں مصدر بنانے کا قاعدہ ہے۔ مصدر سے مشتق بنانے کا اصول کیا ہے کہ اس میں مصدر خود تو کسی سے نہیں بنتا مگر اس سے اس میں مشتق بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں مشتق کیسے بنایا جاتا ہے؟ جیسے لکھنا سے لکھائی یا لکھا ہوا یا لکھنے والا، ٹھیک ہے۔ لکھنا سے لکھائی، لکھا ہوا یا لکھنے والا۔ تو آج ہم نے اسم کی اقسام بناوٹ کے لحاظ سے پڑھی، اس میں جامد، اس میں مصدر اور اس میں مشتق، ٹھیک ہے۔ بیٹا آگے دیکھیں آپ لوگ، ایسا ہے کہ جو آپ کو آن لائن کلاسز میں کام دیا جاتا ہے آپ نے وہ کام اپنے پاس لکھا ہوا ہوگا یقیناً، کیونکہ آپ لوگ اس کی پکچر بھی بھیجتے رہیں، تصویر بھی بھیجتے رہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے وہ کام 24 جولائی تک اسکول میں سبمٹ کروانا ہے۔ 24 جولائی کے بعد وہ کام آپ کا چیک ہوگا، اور کام جو ہے آپ کا نیٹ ہونا چاہیے، مارجن لائنز ہونی چاہیے، ہیڈنگز ہونی چاہیے اور ڈیٹ ضرور ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہی جگہ پہ، یا ایک رجسٹر میں ہو یا کسی بھی آپ نے کوئی اسائنمنٹ بنائی ہو تو اس میں ہو، مگر ایک جگہ پہ ہو۔ اور اس کا آپ کا بنے گا یہ رزلٹ بنے گا آپ کا جولائی کا رزلٹ بنے گا، اور اس جولائی کے منتھ کا رزلٹ بنے گا جو آپ کا منتھلی ٹیسٹ جس طرح ہوتے ہیں اس طرح منتھلی ہوم ورک کا رزلٹ بنے گا جولائی کے منتھ کا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے 24 تک جتنا کام آپ کو آن لائن کلاسز میں دیا گیا تھا یا ابھی دیا جائے گا وہ آپ آن لائن بھی بھیجیں گے، مگر وہ ایک جگہ پہ آپ جمع بھی کرتے جائیں گے، اور وہ ہارڈ کاپی 24 تک آپ نے اسکول میں سبمٹ کروانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا آج کا جو کام ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے 10 اس میں مصدر لکھنے ہیں۔ آپ کو اس میں مصدر بنانے کا قاعدہ میں نے بتایا ہے، 10 اس میں مصدر لکھنے ہیں اور ان سے آپ نے اس میں مشتق بنانے ہیں۔ کیا بنانے ہیں؟ اس میں مشتق بنانے ہیں۔ ایک طرف آپ نے مارجن لائنز لگانی ہے، ڈیٹ لکھنی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے اس میں مصدر کی تعریف لکھ لینی ہے اور ساتھ اس میں مشتق کی تعریف لکھ لینی ہے۔
پھر آپ نے نیچے ایک سائڈ پہ اس میں مصدر لکھنے اور دوسری سائڈ پہ آپ نے اس میں مشتق لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں مصدر اور اس میں مشتق کے درمیان آپ نے لکھنے اس میں مصدر سے اس میں مشتق سے بیچ میں ڈال دینا ہے، ٹھیک ہے، دور دور کر کے لکھنا ہے۔ پھر اس میں مصدر کے نیچے آپ نے لکھنا ہے لکھنا، اور اس میں مشتق سے جتنے بھی لکھنا سے الفاظ بنتے ہیں وہ اس کے آگے آپ نے لکھنا ہے لکھائی یا لکھنے والا، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ نے 10 الفاظ لکھ کے اس میں مصدر اور ان سے اس میں مشتق بنا کے ان کی تصویر لے کر آپ نے مجھے مقررہ وقت میں بھیجنی ہے۔ اور یہ سارا کام جب سے آپ کی آن لائن کلاسز جون سے سٹارٹ تھیں، 5 جون سے، تب سے لے کے آپ نے جو 24 جولائی تک کا جتنا کام ہوگا وہ آپ نے ایک جگہ پہ لکھنا ہے، اور اس میں مارجن لائنز اور ڈیٹ ضرور ہونی چاہیے، اور وہ آپ نے سبمٹ کروانا ہے 24 جولائی کو، تاکہ آپ کا منتھلی رزلٹ بن سکے۔ اوکے بیٹا، اپنا خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔